अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम खुलासा कुरान में खुश आमदीद। नाजरीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदार के लिए अल्लाह ताला ने दो खुशियाँ रखी हैं। एक खुशी वो तब महसूस करता है जब रोज़ा इफ्तार करता है, और दूसरी खुशी तब महसूस करेगा जब अल्लाह ताला रोज़ेदार को अपना दीदार करवाएंगे और वो रोज़े की अहमियत को जानेगा। तो इस हदीस मुबारक से हमें ये भी पता चलता है कि रोज़ेदार के लिए अल्लाह ताला ने एक इनाम ये भी रखा है कि वो रोज़ेदार को अपना शर्फ़, अपने दीदार का शर्फ़ जो है वो अता फ़रमाएंगे। तो हम दुआ करते हैं कि तमाम मोमिनों को अल्लाह ताला अपने दीदार का शर्फ़ नसीब फ़रमाए और हमें रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। नाज़रीन, प्रोग्राम खुलासा कुरान में आज 16वें पारे का खुलासा आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना बिलाल अहमद साहब, ख़तीब जामिया मस्जिद दारुस्सलाम। मैं रिक्वेस्ट करूँगा बिलाल साहब से कि वो लेसन को कंटिन्यू करें। जी बिलाल साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अलम अक़ुल लका इन्नका लन तस्ततीअ मइय सबरा। सूरतुल कहफ़ का ये इख्तिताम है नाज़रीन इकराम, और इसमें हज़रत ख़िज़र का वाक़या जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल है और अपने अंदर बहुत से पैगामात, बहुत सी नसीहतें, बहुत से सबक जो है वो हमारे लिए पिन्हा रखे हुए है। हम हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े पर मुख्तसर जो है वो रोशनी डालेंगे। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या कुछ यूँ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको यूँ बयान फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दफ़ा अपनी कौम से ख़िताब करते हुए ये बात इरशाद फरमाई कि मैं तुम में से सबसे ज़्यादा इल्म वाला हूँ। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि नबी जो है वो अपने वक्त में शरीयत का सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला होता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये दिखाना चाहा कि इल्म कई अक़साम का है और कई नौइयत का है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों में से किसी को किसी और नौइयत के इल्म में और ज़्यादा भी नवाज रखा है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा कि आप मेरे बंदे ख़िज़र से मिलिए, मुलाकात करिए, ताकि आपको उनके इल्म के बारे में और जो हमने उनको नवाज रखा है उसके बारे में आगाही हासिल हो। उसका तरीक़ाकार कुछ ये तय पाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये बात इरशाद फरमाएगी कि आप अपने साथ अपने सामान में एक मछली जो है वो रख लीजिए, और जो है सफ़र के ऊपर एक रास्ता जो है बता दिया गया कि आप सफ़र के ऊपर जो है रवाना हो जाइए, और दो दरियाओं के मिलने की जगह पर जहाँ पर वो कश्ती जो है वो गायब हो जाएगी, वहाँ पर आपको हमारा बंदा जो है वो मिलेगा। चुनांचे इसी तरह होता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने साथ अपने जो उनका एक मुआविन है हज़रत यूशा बिन नून, जिनको बाद में नबूवत मिली, उनको अपने साथ लेते हैं और सफ़र के ऊपर रवाना हो जाते हैं। एक जगह पर जाकर वो बैठते हैं, टेक लगाते हैं, और वो मछली ज़िंदा होती है और नाज़रीन इकराम वो बैग से निकलती है और दरिया की तरफ जो है वो रवाना होती है, और जिस जिस रास्ते से वो गुज़र कर जाती है वहाँ पर वो एक निशान जो है जो छोड़ती चली जाती है, जैसे एक नाली जो है वो बन जाती है ना, ऐसे एक निशान जो है वो छोड़ जाती है। लेकिन हज़रत यूशा बिन नून को हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताना याद नहीं रहता। इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कोई हिकमत है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे चले जाते हैं। आगे जाके जब भूख महसूस होती है तो कहते हैं कि खाना निकाल लो, तब उनको याद आता है कि ओहो, मैंने तो देखा था कि मछली ने रास्ता बनाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताते हैं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि वही तो हमारी वो जगह थी जहाँ हमने रुकना था। तो ये नाज़रीन इकराम, आगे जाना और जाके फिर वापस आना, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क्या हिकमत पिन्हा है ये हम समझ नहीं सकते। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा साथ साथ कि अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम रास्ते में जा रहे होते हैं और हम मसलन मोटरवे पे जा रहे हैं, लेकिन हमें यू टर्न लेना भूल गया या हमें किसी टोल प्लाजे से उतरना भूल गया और हमें फिर आगे चले जाते हैं, फिर हमें लंबा चक्कर लेके वापस आना पड़ता है। तो उस वक्त इंसान को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि मैंने ये क्या किया, मेरा पेट्रोल भी ज़्यादा लगा, मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ। लेकिन दरअसल उस आगे जाके वापस आने में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई ना कोई हिकमत जो है वो पिन्हा रखी होती है, इंसान उसको समझ नहीं सकता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आगे जाते हैं और जब वापस आते हैं तो वहाँ पर टेक लगाए बैठे हुए हज़रत ख़िज़र को वो पाते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं, फ़वजदा अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु रहमतन मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा क़ाल लहु मूसा हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमत रुश्दा क़ाल इन्नका लन तस्ततीअ मइय सबरा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनसे मुलाकात करते हैं। वहाँ पर अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं कि वहाँ उन्हें हमारा एक बंदा मिला जिससे हमने अपनी रहमत से एक वो इल्म अता किया
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ تو وہ فرماتے ہیں حضرت خضر قال انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ چل تو سکتے ہیں لیکن جو امور میں سر انجام دوں گا آپ ان کے اوپر صبر نہیں کر سکیں گے۔ ناظرین کرام، یہ ایک خاص نوعیت کا علم تھا، اس پر ہم انشاءاللہ آگے گفتگو کرتے ہیں۔ بہرحال واقعے کو جاری رکھتے ہیں۔ حضرت خضر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ روانہ ہوتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام جو ہے وہ حضرت خضر کیا کرتے ہیں کہ فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا، کہ ایک کشتی میں جو ہے وہ سوار ہوتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اور اس کشتی کے اندر حضرت خضر جو ہیں وہ سوراخ کر دیتے ہیں۔ حضرت خضر جو ہے اس کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ اب بظاہر جو ہے کسی چیز کو خراب کر دینا یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس پر خاموش نہیں رہا جاتا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے ایک اچھی خاصی کشتی جو ہے اس کو خراب کر دیا۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ کو یاد آتا نہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں، آگے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ کھیل رہا ہے، اور کھیلتے ہوئے ایک بچے کو حضرت خضر جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اچنبے کی بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ ایک بچہ جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس بات پر بھی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال اقتلت نفسا زکیا بغیر نفس، آپ نے بغیر کسی جرم کے ایک بچے کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ حضرت خضر پھر کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ پھر آگے چلتے ہیں فانطلق حتی اذا اتیا اہل، تو قریۃ، آگے پھر جاتے ہیں تو ایک بستی پہ وہ دونوں یعنی حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک بستی کے پاس، بستی والوں کے پاس جاتے ہیں۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو وہ جو بستی والے ہیں وہ ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، جو بظاہر ایک اچھا کام نہیں ہے۔ تو اس بستی کے باہر جو ہے ایک دیوار بنی ہوئی ہوتی ہے، جو دیوار جو ہے وہ گرے جا رہی ہوتی ہے۔ تو حضرت خضر جو ہیں بغیر کسی معاوضے کے طلب کیے اور بغیر کوئی مطالبہ رکھے اپنی خیر سگالی کے طور پر اس دیوار کو جو ہے وہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر جو ہے وہ نہیں رہا جاتا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو پھر وہ کہتے ہیں قال ھذا فراق بینی و بینک، حضرت خضر کہتے ہیں اے موسیٰ یہ میرے اور آپ کے درمیان اب جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے جو کام کیے ہیں وہ میں نے کس وجہ سے کیے ہیں، ان کاموں کی حقیقت جو ہے وہ کیوں میں نے یہ کام سر انجام دیے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، کہتے ہیں کہ سب سے پہلا جو میں نے کام کیا کہ میں نے کشتی کے اندر سوراخ کیا۔ وہ سوراخ میں نے اس لیے کیا کہ وہ کشتی جو ہے وہ ایک کمزور مسکین غریب لوگوں کی تھی، اور پیچھے بادشاہ جو ہے وہ کشتیاں پکڑتا چلے آ رہا تھا، تو میں نے کشتی کے اندر سوراخ اس لیے کر دیا کہ وہ ریپیریبل تھا، وہ سوراخ جو ہے وہ دوبارہ ٹھیک کیا جا سکتا تھا، لیکن بادشاہ جب یہ دیکھے گا کہ کشتی کے اندر سوراخ ہے تو وہ اس کشتی کو جو ہے اریسٹ نہیں کرے گا، اپنے قبضے میں نہیں لے گا۔ ناظرین اکرام، آپ نے جانا اس سے کہ بسا اوقات کوئی نقصان جو ہے وہ انسان کی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ بظاہر کشتی میں سوراخ ہو جانا ایک نقصان ہے نا، کشتی خراب ہو گئی، لیکن کشتی کا خراب ہو جانا اس کو بادشاہ کے قبضے میں جانے سے بچا رہا ہے۔ آگے چل کے پھر حضرت خضر ان کو بتاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ جو بچہ جو ہے وہ میں نے قتل کیا وہ اپنے ماں باپ کے لیے بدنامی کا باعث بننے والا تھا اور اپنے ماں باپ کی عزت کو خاک میں ملانے والا تھا۔ اللہ رب العزت نے یہ چاہا کہ اس بچے کو اپنے پاس بلا لیا جائے اور ان کو اس سے بہتر اولاد جو ہے وہ نواز دی جائے۔ تو آپ نے دوسرا اصول جانا کہ بسا اوقات کوئی چیز ہم سے چھین لی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا اس میں کوئی بہت بڑا نقصان ہے۔ وقتی طور پر انسان پریشان ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی حکمت کے بسا اوقات وہ چیز ہمارے لیے اتنی نقصان دہ ہوتی ہے کہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا، اور اللہ رب العزت وہ چیز ہم سے لے کر ہمیں اس سے بہتر چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت نوازنا چاہتے ہیں۔ اور تیسری بات جو ہے حضرت خضر نے جو دیوار کھڑی کر دی، فرمایا کہ یہ دیوار جو ہے یہ 2 یتیم بچوں کی ہے، اور اس دیوار کے نیچے ان کے لیے ایک خزانہ جو ہے، ایک رقم جو ہے وہ چھپا کے رکھی گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ چاہا کہ یہ دیوار جو ہے یہ کھڑی کر دی جائے تاکہ جب وہ بچے بڑے ہوں تو خود جو ہے وہ اس خزانے کو حاصل کر لیں۔ ناظرین اکرام، یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ اللہ رب العزت یتیموں کی دیوار کو گرنے نہیں دیتا، چاہے غیبی طور پر اللہ رب العزت مدد فرمائے۔ جو رزق انسان کے نصیب کے
اندر لکھا ہوا ہے نا، غیبی طور پر اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے، اور جو اس کا نظام قدرت ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. اس خزانے کی اللہ نے حفاظت کی کیونکہ وہ ان کے یتیموں کے نصیب کا تھا اور ان کو ملنا تھا. اور اللہ رب العزت یتیموں کی اس طرح سے مدد بھی کرتا ہے، کمزوروں کی اس طرح سے مدد بھی کرتا ہے. یہاں یہ بات میں ذکر کرتا چلوں کہ حضرت خضر کے یہ تمام جو واقعات ہیں، اس بارے میں علماء کرام کی دو آراء ہیں کہ ان کی حیثیت کیا تھی، کیونکہ یہ چیزیں انسان کو فرطۂ حیرت میں ڈالتی ہیں کہ آخر کشتی میں سوراخ کی، کسی نے روکا نہیں، بچے کو قتل کر دیا، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے روکا نہیں، یہ سارے امور کیسے سر انجام دیے گئے. تو اس میں میں یہ بات تو بڑی تفصیلی ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ وقت کے نزاکت کے پیش نظر ایک بات ذکر کرتا ہوں. دو آراء ہیں. ایک آراء یہ ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر جو ہیں یہ بھی نبی ہی تھے، لیکن ان کے پاس جو علم تھا، جو اس طرح کا خاص علم اور ایک خاص ڈیوٹی جو ہے ان کو معمور کیا گیا تھا، اس وجہ سے ان کو استثناء حاصل تھا کہ یہ ان تمام شرعی امور جو ہیں جو کہ بظاہر گناہ لگتے ہیں، کیونکہ بچے کو قتل کرنا وہ گناہ ہے، شریعت ہر شریعت کی روح میں جو ہے وہ گناہ ہے، اور اسی طرح کشتی میں سوراخ کر دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن ان کو اس سے استثناء حاصل تھا ایک بطور نبی ایک خاص عہدے کے اوپر فائز ہونے کی حیثیت سے. اور دوسرا موقف یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فرشتہ تھے، یعنی اللہ رب العزت کی جانب سے یہ ایک فرشتہ جو ہے وہ مقرر کیا گیا تھا کہ جو اس طرح کے امور جو ہے سر انجام دے رہا تھا. بہرحال مختصر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ آپ سے زیادہ علم والے بھی اللہ رب العزت کے بندے دنیا کے اندر موجود ہیں. ناظرین کرام، ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، اور اگر کوئی نقصان ہوتا ہے کسی شخص کا تو اسے سمجھنا چاہیے کہ اس کے فائدہ یقینی طور پر آگے جا کر کوئی نہ کوئی فائدہ اسے ضرور ملے گا. پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، اسی سلسلے کو ہم کنٹینیو رکھیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. سورۃ الکہف کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، مختصر تشریح آپ کو پیش کی جا رہی ہے، اور حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا جو واقعات ہیں وہ آپ نے ملاحظہ فرمائے، وہ آپ نے سنے ہیں. اس کو مزید کنٹینیو رکھیں گے. بلال صاحب سے ریکویسٹ ہے وہ اس کو لیسن کو آگے بڑھائیں. جی بلال صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. ناظرین کرام، بریک پر جانے سے پہلے ہم حضرت خضر کے واقعے کی چند ایک حقائق جو ہیں اور ان میں جو نصیحتیں ہیں ہمارے لیے وہ ہم آپ کی گوش گزار کر رہے تھے. اس میں ایک بات میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ حضرت خضر علیہ السلام کا یہ جو علم تھا یہ ان کے ساتھ خاص تھا. آج کوئی بھی آدمی جو ہے وہ اس علم کا دعویٰ نہیں کر سکتا یا خلاف شریعت جو ہے وہ امور سر انجام نہیں دے سکتا. چاہے کوئی انسان کتنے بھی بڑے منصب کے اوپر فائز ہو، وہ قطعاً یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ مجھے خاص اللہ رب العزت کی جانب سے جو ہے وہ کوئی القاء اور الہام اور کوئی عہدہ جو ہے وہ دے دیا گیا. نہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے. ہر انسان جو ہے وہ شریعت کا پابند ہے، اور بڑے بڑے اولیاء اکرام نے بھی یہ بات کہی ہے کہ چاہے وہ کسی بھی درجے کو پہنچ جائے، ولی جو ہے وہ کسی بھی حد درجے کو پہنچ جائے، لیکن وہ شریعت کی قید سے باہر نہیں نکلتا. اور اس طرح کی خار کی عادت کاموں سے ہمیں قطعاً یہ اندازہ نہیں لگا لینا چاہیے کہ مثلا اگر کوئی شخص جو ہے وہ آپ کو ہوا میں اڑ کر دکھا دے تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت نیک ہو گیا اور آپ اللہ کے علاوہ اس کی پرستی شروع کر دیں یا اس سے مانگنا شروع کر دیں. خار کی عادت کام کرنا جو ہے وہ لازمی نہیں ہوتا کہ اس انسان کے نیک ہونے کی یا متقی ہونے کی دلیل ہے. نیک اور متقی وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع جو ہے وہ کرتا ہے. بلکہ فرحان صاحب، میرے ساتھ ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا بھی، میں اختصار سے میں اپنی شاپ پہ بیٹھا تھا تو ایک بندہ آیا، اس نے میرے ہاتھ میں 10 کا نوٹ جو ہے وہ ریت کر دیا. اچھا. میں خود پریشان ہو گیا. پھر میرا بھائی آ گیا، میں نے اس کو کہا، وہ اس نے 50 کا نوٹ دیا، وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے اس نے ایسے ریت جو ہے وہ بنا دیا. میری پاکٹ میں زیادہ پیسے تھے، میں نے کہا کہ ساری مٹی کر دیں، میں نے کہا اس کو باہر نکال لو. تو یہ اس طرح کی خار کی عادت لوگوں کے پاس نہ جانے کیا ٹرکس ہوتے ہیں، تو لوگ کر دیں تو اللہ پر یقین رکھنا چاہیے. قطعاً اس سے پریشان ہو کر جو ہے وہ اس کا پیروکار جو ہے وہ نہیں بن جانا چاہیے، اس کو اللہ کا شریک نہیں بنا لینا چاہیے. حضرت خضر کے بعد اس سورہ میں حضرت ذوالقرنین کا واقعہ جو ہے وہ بڑا قابل ذکر ہے. اللہ رب العزت نے ان کو وہ بادشاہت عطا کی تھی حضرت ذوالقرنین کو کہ انہوں نے پوری دنیا کا جو ہے وہ چکر لگایا اور پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ حکمرانی کی. ناظرین کرام، اور سورج جہاں سے طلوع ہوتا تھا وہاں سے لے کر سورج جہاں پر غروب ہوتا ہے وہاں تک حضرت ذوالقرنین جو ہے انہوں نے حکمرانی بھی کی اور اس جگہ کو دیکھا بھی. یعنی وہ آخری پوائنٹ کے جہاں پر زمین ختم ہو جاتی تھی اور اس سے آگے ایک دلدل نما جو ہے وہ جگہ محسوس ہوتی تھی کہ جہاں پر انہوں نے سورج کو جو ہے وہ غروب ہوتے دیکھا. تاریخ
میں بہت سی شخصیات ایسی آئی ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے اوپر جو ہے وہ حکمرانی کی ہے۔ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں مورخین نے دو ٹوک رائے قائم نہیں کی جا سکی کہ یہ شخصیت جو ہے یہ کون تھی، یہ سکندر اعظم تھے یا یہ کوئی اور جو ہے وہ سائرس تھے یا یہ کوئی اور ٹائٹس نامی ایک بادشاہ جو ہے ہوا جس نے بہت دنیا کے اوپر حکمرانی کی، لیکن یہ بات بہرحال طے نہیں پا سکی کہ تاریخ میں یہ کون تھے۔ قرآن مجید نے ان کو ذوالقرنین کے لقب سے موسوم کیا۔ اس میں ایک اور بات جو ہے بڑی اہم ہے، قالوا یا ذی القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا۔ ناظرین کرام، یاجوج ماجوج کا تذکرہ وہ بھی منسوب ہے حضرت ذوالقرنین سے، اور وہ کیا ہے کہ حضرت ذوالقرنین جو ہے اس کے بعد ایک ایسی قوم کے پاس گئے کہ اس قوم نے حضرت ذوالقرنین سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے اور یاجوج اور ماجوج کے درمیان ایک دیوار جو ہے وہ بنا دیں تاکہ یہ ہمیں ادھر آ کر جو ہمارے اوپر حملہ کر کے فساد برپا کرتے ہیں ہم اس سے محفوظ ہو جائیں۔ حضرت ذوالقرنین نے تانبے کو پگھلا کر اور بڑی ہی مضبوط اور بڑی ہی جوان جو ہے جان جوکھوں میں ڈال کر اپنی پوری ٹیم کے ورک کے ساتھ ایک دیوار جو ہے وہ ان کے درمیان قائم کر دی گئی۔ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں چند ایک باتیں جو ہیں میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ ناظرین، علامات قیامت جو ہیں کبریٰ، جو بڑی علامات قیامت ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا، دجال قتل ہو جائے گا، تب اللہ رب العزت یاجوج اور ماجوج کو نکلنے کا حکم دے گا۔ وہ نکلنا ان کا کیسے ہوگا کہ یہ دیوار جو حضرت ذوالقرنین نے بنائی ہے، یاجوج اور ماجوج جو ہیں اس دیوار کو ہر روز جو ہے وہ توڑتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اتنی توڑ لیتے ہیں کہ سورج کی کرنیں جو ہیں وہ آنے لگتی ہیں۔ جب سورج کی کرنیں آنے لگتی ہیں تو کہتے ہیں کہ چلو اب بس کریں، اب ہم کل اس کو دوبارہ توڑیں گے، لیکن کل جب دوبارہ وہ توڑنے کے لیے آتے ہیں تو وہ دیوار جو ہے اللہ کے حکم سے دوبارہ پوری ہو چکی ہوتی ہے، اور آخری جب ان کے نکلنے کا حکم ہوگا تو پھر ان کا سردار کہے گا کہ چلو بس کرو، کل ہم اس دیوار کو انشاءاللہ دوبارہ توڑیں گے۔ تو انشاءاللہ کہنے سے پھر یہ دیوار اگلے دن پوری نہیں ہوگی، اور پھر دوبارہ اگلے دن جب یہ آئیں گے تو دیوار توڑ لیں گے اور پھر یہ زمین کے اوپر آ جائیں گے۔ یہ زمین کے اوپر اس کثرت سے جو ہے وہ حملہ آور ہوں گے ناظرین کرام کہ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ آپ اپنے چند لوگوں کے ساتھ کوہ طور کے اوپر پناہ لے لیں، اور جتنے لوگ ہوں گے وہ اپنے قلعوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر، غاروں کے اندر، دنیا میں آبادی ویسے ہی تھوڑی رہ جائے گی لیکن جتنی کوئی آبادی ہوگی وہ محصور ہو جائے گی، اور یہ جو ہے دنیا کے اوپر حملہ آور ہوں گے اس طریقے سے کہ فصلیں تباہ کر دیں گے، حتیٰ کہ دریاؤں کا پانی تک پی جائیں گے، یعنی دنیا کے اندر پانی جو ہے وہ ختم کر دیں گے، اور ایسے بالکل پوری دنیا چٹیل میدان کے اوپر یہی یاجوج اور ماجوج ہی چھا جائیں گے۔ اور پھر جب یہ دیکھیں گے کہ اب ہمارے مقابلے کا دنیا پہ کوئی نہیں رہا تو پھر آسمان کی طرف اپنے تیر جو ہے وہ چلائیں گے، اور پھر اللہ رب العزت ان تیروں کو خون لگا کر جو ہے ان کے پھل کو وہ نیچے بھیجے گا، تو یہ کہیں گے کہ دیکھو ہم نے دنیا والوں کو بھی قتل کر دیا اور نعوذ باللہ ہم نے آسمان والوں کو بھی جو ہے وہ ختم کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت جو ہے ان کے گردن کے اندر ایک وائرس پیدا کرے گا، اس وائرس کے پیدا ہونے سے یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ آنن فانن جو ہے وہ مرنا شروع ہو جائیں گے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا صفایا ہو جائے گا، دنیا پوری کے اوپر یہ ان کی لاشوں سے جو ہے یہ بکھر جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اور اللہ رب العزت جو ہے وہ بارش نازل فرمائے گا، اور زمین کو بارش اور ہواؤں کے ساتھ دھو دیا جائے گا، یعنی وہ تیز ہوائیں چلیں گی اور بارش نازل ہوگی اور زمین جو ہے اس کو بالکل جو ہے وہ پاک اور صاف جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ان افراد کے ساتھ جو اس وقت صرف اسلام ہی کا غلبہ ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور وہ انتہائی فراوانی کا جو ہے وہ وقت ہوگا، حتیٰ کہ ایک انار جو ہے اتنی برکت ہوگی کہ ایک انار جو ہے وہ ایک پورے قصبے کو، ایک پورے گاؤں کو جو ہے وہ پورا آ جایا کرے گا، یعنی اتنی فراوانی ہوگی۔ ایک اونٹنی جو ہے اس کا دودھ جو ہے وہ ایک پورا محلہ، ایک پورا خاندان جو ہے اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب یاجوج ماجوج کا جو ہے وہ خاتمہ ہوگا تو پھر یہ تمام باتیں اور یہ تمام برکات جو ہے وہ ہوگی۔ ناظرین کرام، یہ ساری باتیں جو ہے وہ علم الغیب سے تعلق رکھتی ہیں، ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ باتیں قرآن نے ذکر کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کی، اس لیے ہمارا ان کے اوپر ایمان ہونا چاہیے کہ قیامت سے پہلے یہ ہو کر رہے گا۔ سورۃ الکہف کے یہ اہم ترین مضامین تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے، اور آخری آیت جو ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 110، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے
इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि बेशक मैं इंसान होने में तुम्हारे जैसा इंसान हूँ, यूहा इलैया, मेरी जानिब वही की जाती है, अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, और ये कि तुम्हारा माबूद कोई नहीं है मगर माबूद वाहिद एक अल्लाह। नाज़रीन किराम, मैं यहाँ पर इस बात को समझाता चला जाऊँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम और मर्तबा क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मानी तौर पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मानी तौर पर एक इंसान हैं। जिस तरह एक आम इंसान माँ के पेट से पैदा होता है, जिस तरह एक इंसान की ज़रूरियात होती हैं, उसे क़ज़ाए हाजत होती है, उसे खाने की ज़रूरत होती है, उसे शादी करवाने की ज़रूरत होती है, वो बीमार भी होता है, उसे गम भी आता है, उसे दुख भी पहुँचता है, उसे तकलीफ़ भी होती है, उसका खून भी बहता है। ये सारी बातें जो इंसान होने के, जिस्मानी तौर पर इंसान होने की हैसियत से वाबस्ता हैं, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी वाबस्ता थी। इसलिए फरमाया इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। लेकिन इससे क़तन ये नहीं समझ लेना चाहिए कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो आम इंसानों जैसे ही थे, नहीं, बल्कि रूहानी तौर पर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो रूह वदियत की थी अपनी जानिब से, वो रूह जो है वो खासुल खास थी। जैसा कि आप शक सदर के वाक़यात है कि आपके सीने को चाक करके आपके अंदर से वो तमाम गलाजतें और बुराइयां जो आम इंसानों में पाई जाती हैं उनको निकाल दिया गया था। और एक ख़ास बात के हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूहा इलैया, आपकी जानिब वही नाजिल की जाती थी जो किसी और के ऊपर नाजिल नहीं हो सकती क़यामत तक। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाम में, मर्तबे में, अपनी रूहानी वजूद के एतबार से सबसे आला हैं, सबसे अफजल हैं, इंसानियत में सबसे आला हैं। बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, लेकिन इंसान बनाकर उनको इसलिए भेजा कि तभी तो वो हमारे लिए एग्जाम्पल बन सकते थे कि हमारे जैसे इंसान होने के बावजूद एक मिसाली ज़िंदगी गुजार के दिखाई उन्होंने। वो तमाम ज़रूरियात उनके साथ वाबस्ता थी, लेकिन इसके बावजूद भूख भी उनको लगी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कभी कोई नाजायज़ काम, कभी कोई गलत काम, कभी कोई नाफरमानी वाला काम नहीं किया। यही उनका एक मौजज़ा था, यही उनकी एक मिसाल थी जो उन्होंने अपनी उम्मत के लिए कायम करके दिखाई। नाज़रीन कराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत में और अंबिया में सबसे आला थे, और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और उन्होंने जैसी मिसाली ज़िंदगी गुजारी उनके मुताबिक हमें भी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाजरीन, ब्रेक से पहले सूरतुल कहफ कंटिन्यू थी जो इख्तिताम पजीर हो चुकी है, और अब सूरतुल मरियम का आगाज़ किया जाएगा। बिलाल साहब से रिक्वेस्ट है कि वो इनको कंटिन्यू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ हा या ऐन सॉद, ज़िक्रु रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफ़िय्या। काबिल सद एहतराम मुहतरम नाज़रीन इकराम, सूरह मरियम के आगाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा भी किया, और हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो मुअजिज़ाना तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटा अता किया उसका तज़किरा फ़रमाया कि जब हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब को बड़ी आहिस्तगी से पुकारा कि ए मेरे रब, मुझे औलाद से नवाज दे, यानी हज़रत ज़िक्रिया ने जहाँ पर हज़रत मरियम को जो है वो मुलाकात के लिए गए तो वहाँ पर उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको, जैसे कि अल्लाह रब्बुल ने फरमाया, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहु मिन क़ब्लु समय्या। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ज़करिया को हज़रत याहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की न सिर्फ बशारत दी, बल्कि ये नाम याहया ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतौर ख़ास अपनी तरफ से रखा, और फरमाया कि इससे कबल ये नाम किसी का नहीं रखा गया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि या रब, बेशक मैं इन्नी वहनुल अज़्म, बेशक मैं जो है वो कमज़ोर हो गया हूँ, मेरा सर जो है वो सफ़ेद हो गया है, तो कैसे मुमकिन है, मेरी बीवी जो है वो बांझ है, कैसे मुमकिन होगा कि हमारे यहाँ जो है वो औलाद पैदा हो। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کن ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ جو ہیں یہ قوم بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام انتہائی نیک اور پارسا انسان تھے۔ میں ان کا اختصار کے ساتھ ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کر دوں جس سے ہمیں قوم بنی اسرائیل کی انتہائی بگڑی ہوئی صورتحال کا اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام قوم کو اچھائی کی تلقین کرتے تھے اور ان کو برائی سے روکتے تھے، توحید کی طرف ان کو بلاتے تھے، اور قوم کے اکثر لوگ جو ہیں وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ لیکن قوم کا جو بادشاہ تھا وہ ایک یہودی تھا، اور وہ اپنی عیاشی اور اپنی غیر شرعی امور کی وجہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سخت ناپسند کرتا تھا، اور پھر اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا کہ اپنے ہی بھائی کی بیوی کو جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس کے اس فعل پر شدید تنقید کی اور عوام الناس کو، رائے عامہ کو اس کے خلاف جو ہے وہ ہموار کیا تاکہ وہ اپنی اس برائی سے رک سکے۔ لیکن اس نے اسی جرم کی پاداش میں کہ حضرت یحییٰ جو ہے وہ اس کے خلاف بولتے ہیں، یعنی اس کی برائیوں کے خلاف بولتے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جیل بھیج دیا گیا، گرفتار کر لیا اور جیل بھیج دیا گیا۔ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شخصیت سے متاثر تھا اور یہ جانتا تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اثر و رسوخ جو ہے وہ پایا جاتا ہے، لیکن بہرحال وہ اپنے عیوب جو ہیں ان کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اور بالخصوص اس عورت کے ساتھ جو اس کو ایک عشق اور محبت کا ایک جنون طاری ہوا تھا اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ عورت بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سخت ناپسند کرتی تھی۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب ایک رقص کی محفل کا انعقاد کیا گیا اور اس عورت کی بیٹی نے ایک بہت ہی خوبصورت ڈانس، ایک بہت ہی خوبصورت رقص جو ہے وہ اس بادشاہ کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا، تب بادشاہ نے متاثر ہو کر کہا کہ مانگو، تم کیا مانگتی ہو؟ تو اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ کیا مانگوں؟ تو ماں نے کہا کہ اس کو کہو کہ ہمیں یحییٰ کا سر جو ہے وہ لا کر پیش کر دیا جائے بطور تحفہ۔ بادشاہ نے جب اس کی یہ فرمائش سنی تو ایک دفعہ جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہوا اور وہ ہل گیا، کیونکہ وہ بھی بہرحال حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نیک نامی اور نیک سیرت کی وجہ سے ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن عشق کا بھوت جو ہے وہ اس کے اوپر سوار تھا، اور اس نے بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا، ان کا سر قلم کر دیا، اور عورت کی خاطر جو ہے اتنا بڑا گناہ جو ہے وہ اس نے سر انجام دے دیا۔ ناظرین، اس میں ہمارے لیے بہت سی نصیحتیں ہیں کہ یہ برائی جو ہے، یہ عشق کی جو داستانیں ہیں جو ہم سنتے ہیں، یہ شراب کا جو نشہ ہے، یہ انسانوں سے بہت سے گناہ جو ہے وہ سر انجام دلوا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں بارہا گاہے بگاہے اللہ رب العزت نے جب بھی کوئی واقعہ بیان کیا تو ہر کچھ آیتوں کے بعد اپنی توحید کا ذکر اللہ رب العزت نے ضرور کیا، کیونکہ ناظرین کرام توحید کے بغیر نجات جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے سنا کہ شرک اللہ رب العزت معاف نہیں فرمائے گا۔ چنانچہ فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ وہ اللہ کے لیے اولاد کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بڑی سخت بات ہے جو وہ کہتے ہیں، بڑی سخت بات ہے، اتنی سخت بات ہے، قریب ہے کہ آسمان اس سخت بات کی وجہ سے پھٹ پڑے ان کے اوپر، قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس کے اندر دھنس جائیں، قریب ہے کہ پہاڑ جو ہیں وہ چل پڑیں اور ان کو آپس میں ملیا میٹ کر دیں۔ یعنی اللہ کی یہ مخلوق جو ہے، آسمان، زمین اور پہاڑ، جب یہ سنتے ہیں کہ اللہ کا انسان جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے، اللہ کا بیٹا بنا رہا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ، یہ زمین اور یہ آسمان یہ بھی پھٹنے کے قریب ہوتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کائنات میں سب سے زیادہ صبر کرنے والی ذات کون سی ہے؟ سب سے زیادہ جو صبر کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، کہ اللہ طاقت رکھتا ہے نا بدلہ لینے کی، اللہ طاقت رکھتا ہے۔ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العزت انہیں رزق بھی دیتا ہے، انہیں اولاد بھی دیتا ہے، انہیں مہلت بھی دیتا ہے، انہیں تندرستی بھی دیتا ہے، انہیں نعمتوں سے نوازتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا رحمان ہونا ہے، لیکن اللہ رب العزت کو اپنے ساتھ شرک جو ہے وہ گوارا نہیں ہے۔ اور پھر قیامت کا ایک تذکرہ جو ہے وہ میں یہاں ذکر کرتا چلوں، یہ سورۃ طٰہٰ جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ قیامت کا دن ہوگا، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، کہ قیامت کا دن جو ہے وہ ایسا ہولناک دن ہوگا کہ کوئی بندہ اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت نہیں کر سکے گا۔
नाज़रीन इकराम, ये जो शफ़ाअत का तसव्वुर है, यकीनन हम इस पर ईमान रखते हैं और हमें ईमान रखना चाहिए। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन शफ़ाअत जो है वो करेंगे। और ये मुकाम महमूद जो है ये किसी और नबी को नहीं बल्कि हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाएगा। लेकिन शफ़ाअत वही कर सकेगा जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से इजाज़त दी जाएगी। और ये इजाज़त किसे दी जाएगी? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से बहरामंद फरमाए। नाज़रीन कराम, अल्लाह पाक हमें रोज़े महशर की सख्तियों से महफूज फरमाएँ। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, जाने से पहले आपको ये बताना ज़रूर पसंद करूँगा कि आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।